आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने सेहत की वजूहात का हवाला देते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। पार्लिमानी कमेटी ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस करने के लिए 16 घंटे का वक्त मुख्तस किया है। बिहार मुल्क की पहली ऐसी रियासत बन गई है जहां फी पोलिंग मरकज 1200 से कम वोटर्स वोट डालेंगे। चुनाव कमीशन ने कहा है कि इस कदम का मकसद पोलिंग के अमल को और ज्यादा आसान बनाना है। खलाई तहकीक का भारतीय इदारा इसरो नासा के इश्तराक से तैयार करदा अर्जियाती मुशाहिदे से मुताल्लिक सैयारचा निसार अगले हफ्ते लॉन्च करेगा। बांग्लादेश में फिजाइया के तैयारे के हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 22 हो गई है। और शतरंज में भारत की दिव्या देशमुख और कोनेरो हम्पी फिडे खवातीन आलमी कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने सेहत की वजूहात बताते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को तहरीर करदा खत में जनाब धनखड़ ने कहा कि सेहत की देखभाल को तरजीह देने और तिब्बी मशवरे पर अमल करने के लिए उन्होंने नायब सदर के ओहदे से इस्तीफा दिया है, जो कि फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। उन्होंने अपनी मुद्दत कार के दौरान सदर जमहूरिया की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। जनाब धनखड़ ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वुज़रा की मुअज़्ज़ज़ काउंसिल के तईं भी तशक्कुर का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तमाम अरकान पार्लियामेंट की जानिब से उन्हें जो गर्मजोशी, एतमाद और प्यार मिला है वो हमेशा उनकी यादों में महफूज रहेगा। जनाब धनखड़ ने कहा कि वो इस अजीम जमहूरियत में नायब सदर के तौर पर हासिल किए गए अनमोल तजुर्बात और बसीरत के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के पहले दिन मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन पार्टियों की हंगामा आराई के सबब कार्रवाई में रुकावट आई। वो पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और ऑपरेशन सिंदूर के अलावा दीगर मामलात पर फौरी बहस का मुतालबा कर रहे थे। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि दोनों ऐवानों में कल उस वक्त हंगामा आराई देखने में आई जब अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट में नारे लगाने लगे और इन मामलात पर मुसलसल बहस का मुतालबा करने लगे। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने यकीन दिलाया कि हुकूमत पार्लियामेंट में हर मामले पर बहस के लिए पूरी तरह तैयार है। ताहम अपोजिशन के अरकान ने शोर व गुल की वजह से लोकसभा की कार्रवाई 3 मरतबा मुलतवी करनी पड़ी। कई अरकान पार्लियामेंट ने जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को मेमोरेंडम सौंपा। इस दौरान कल मुनक्किदा पार्लियामेंट के कामकाज से मुताल्लिक मुशावरती कमेटी की मीटिंग में लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस करने का फैसला किया गया, जिसे मुसल्लह अफवाज ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में शुरू किया था। इस पर बहस करने के लिए 16 घंटे का वक्त मुख्तस किया गया है। इसके अलावा लोकसभा में इनकम टैक्स बिल 2025 पर बहस के लिए 12 घंटे और राज्यसभा में इस पर बहस के लिए 9 घंटे का वक्त मुख्तस किया गया है। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के दूसरे दिन आज लोकसभा में रियासत गोवा के असेंबली हलकों में दर्ज फहरिस्त कबाइल की नुमाइंदगी के अज़-सर नौ तरतीब से मुताल्लिक बिल 2024 गौर खौज और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा, जबकि राज्यसभा में बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के वजीर सरबानंद सोनोवाल समंदर के रास्ते सामान ले जाने से मुताल्लिक बिल 2025 पेश करेंगे। हुकूमत ने कहा है कि उसने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कई इक़दामात किए हैं, जिनमें पायदार रोजगार पैदा करने और घरेलू आमदनी को बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। ये बात कल लोकसभा में एक सवाल का तहरीरी जवाब देते हुए मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कही। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ज़रूरी ग़िज़ाई अशिया के इजाफी ज़ख़ीरे को बढ़ाने के लिए अहम फैसले किए, खुले बाजार में खरीदे गए अनाज की स्ट्रेटेजिक फ़रोख्त की और रियायती कीमतों पर चुनिंदा ग़िज़ाई अशिया की खुर्दा फ़रोख्त में सहूलत फराहम की। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि सरकार ने इन इक़दामात के मुस्बत नताइज बरामद किए और इसके नतीजे में खुर्दा महंगाई की औसत शरह साल 2023-24 में 4.5% से कम होकर 4.6% हो गई, जो कि गुज़िश्ता 6 साल में सबसे कम है। बिहार मुल्क की ऐसी पहली रियासत बन गई है जहां हर पोलिंग मरकज पर 1200 से कम वोटर्स अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। कल इसका ऐलान करते हुए चुनाव कमीशन ने कहा कि इस कदम का मकसद लोगों की लंबी कतारों को कम करना और पोलिंग के अमल को और ज़्यादा आसान बनाना है।
اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ریاست بھر میں 12,817 نئے پولنگ مراکز کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس سے قبل ایک پولنگ مرکز پر 1,500 رائے دہندگان کی زیادہ سے زیادہ حد تھی، جس کو ووٹر فہرست کی خصوصی نظر ثانی مہم SIR کے تحت کم کر کے 1,200 کر دیا گیا ہے۔ پولنگ مراکز میں اس اضافے کے ساتھ ہی بہار میں پولنگ اسٹیشنوں کی کل تعداد اب 77,895 سے بڑھ کر 90,712 ہو گئی ہے۔ چناؤ کمیشن نے کہا کہ ریاست میں جاری ووٹر فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی مہم کے تحت اب تک 7 کروڑ 16 لاکھ سے زیادہ فارم جمع کرائے جا چکے ہیں۔ چناؤ کمیشن نے مزید کہا کہ اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے عوام میں سے کوئی بھی شخص ووٹر فہرستوں کے مسودے میں کسی بھی قسم کے اضافے، حذف اور ترمیم کے لیے اعتراضات درج کرا سکتا ہے۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ CBSE نے طلبہ کے تحفظ کو مزید یقینی بنانے کے لیے اپنے الحاق شدہ اسکولوں کو صوتی اور بصری ریکارڈنگ کے ساتھ ہائی ریزولوشن کیمرے نصب کیے جانے کو لازمی قرار دیا ہے۔ نئے ضابطے کے مطابق اسکولوں میں آنے اور جانے کے مقامات، راہداریوں، سیڑھیوں، کلاس رومز، لیبز، لائبریری، کینٹین، کھیل کے میدان اور دیگر سبھی مقامات پر کیمرے نصب کیے جائیں گے، البتہ بیت الخلاء اور واش روم اس میں شامل نہیں ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ خلائی تحقیق کی بھارتی تنظیم اسرو ارضیاتی مشاہدے سے متعلق سیارچہ نثار لانچ کرے گی۔ اسے امریکی خلائی ایجنسی ناسا کے ساتھ مل کر تیار کیا گیا ہے اور اسے 30 جولائی کو شام 5:40 پر سری ہری کوٹا سے داغا جائے گا۔ GSLV F-16 ہیوی لفٹ راکٹ اس سیارچے کو 743 کلومیٹر سن سنکرونمس مدار میں پہنچائے گا۔ نثار سیارچہ ہر 12 دن بعد پوری دنیا کا چکر لگائے گا اور ہر موسم میں دن اور رات ہائی ریزولوشن ڈیٹا فراہم کرے گا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ ناسا کے ساتھ مل کر تیار کیا گیا نثار سیارچہ آسمان میں باریکی سے نگاہ رکھنے والا آلہ ہوگا۔ یہ ارضیاتی مشاہدے سے متعلق پہلا سیارچہ ہوگا جو ڈوئل فریکوینسی سنتھیٹک اپرچر سے لیس ہے۔ ناسا کے ایل بینڈ اور اسرو کے ایس بینڈ ریڈار ناسا کے 12 میٹر کے میش ریفلیکٹر اینٹینا کا استعمال کریں گے، جسے اسرو کے موڈیفائی کیے گئے سیٹلائٹ سے مربوط کیا گیا ہے۔ ایل بینڈ ریڈار گھنے جنگلوں اور گھنی جھاڑیوں کے اندر بھی دیکھ سکتا ہے، جبکہ اس بینڈ سے سطح کی انتہائی واضح تفصیلات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ یہ سیارچہ پہلی مرتبہ سویپ سار ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے زمین کا مشاہدہ کرے گی۔ یہ ریڈار زمین کی سطح پر سمندری برف میں تبدیلی، جنگلات، مٹی کی نمی میں بدلاؤ، سطح زمین پر موجود پانی کی میپنگ اور قدرتی آفات کے امکانات کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ بنگلورو سے سدھیندر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔ خلائی تحقیق کے بھارتی ادارے اسرو کے چندریان 2 کے لانچ کی آج 6 سالگرہ ہے۔ اس مشن کا مقصد چاند کے قطب جنوبی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے چاند کی نقشہ سازی، جغرافیائی مطالعہ، معدنی تقسیم اور سطح کی ساخت کا مطالعہ کرنا ہے۔ بنگلہ دیش کی راجدھانی ڈھاکہ کے اترا علاقے میں پیر کی شام تربیتی طیارے کو پیش آئے حادثے میں 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں کئی اسکولی بچے بھی شامل ہیں۔ حادثے میں 169 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ طیارہ پرواز بھرنے کے کچھ ہی منٹ بعد ڈھاکہ مائل سٹون اسکول اور کالج کے احاطے میں جا گرا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اس حادثے میں ہوئے جانی نقصان، خصوصاً چھوٹے طلبہ کی موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ وزیراعظم نے ہر ممکن مدد اور معاونت فراہم کرنے کی پیشکش بھی کی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ بنگلہ دیش فضائیہ کا F-7 تربیتی جنگی جہاز ڈھاکہ شہر کے کرمیٹولہ میں واقع بیر اتم کھانڈکر ایئر بیس سے اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس ہولناک حادثے نے دنیا کے سب سے گنجان آبادی والے شہروں میں سے ایک ڈھاکہ میں ایئر بیس کے کام کرنے پر فوری سوال اٹھائے ہیں۔ ڈھاکہ کے زیادہ تر شہریوں کے مطابق اس واقعے نے طویل عرصے سے پائے جانے والے خدشات کو دوبارہ جنم دیا ہے۔ دہائیوں کے جہاز اڑانے کے تجربے کے حامل بنگلہ دیش کے سابق کپتان عبداللہ فاروق نے کمرشل اور شہری زون سے قریب فوجی طیاروں کے آپریشن پر اپنے خدشات کا عوامی طور پر اظہار کیا ہے۔ ڈھاکہ سے نول سنگھ پرمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔ بلوچ انسانی حقوق کی تنظیم نے بلوچستان اور سندھ کے صوبوں میں جبری گمشدگیوں کے سلسلے کے درمیان پاکستانی سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں 4 شہریوں کے اغوا کی شدید مذمت کی ہے۔ اس دوران بلوچستان انسانی حقوق کونسل نے اپنی سالانہ رپورٹ برائے 2024 پیش کی، جس میں پورے بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں خطرناک حد تک اضافے کی بات کہی گئی ہے۔
مذکورہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پورے سال کے دوران کم از کم 830 افراد کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا، جبکہ 480 افراد کو قتل کیا گیا۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آج ہماچل پردیش، کونکن، گوا، وسطی مہاراشٹر، تلنگانہ اور اتراکھنڈ کے علاقوں میں الگ الگ مقامات پر شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کہا ہے کہ اگلے 2 سے 3 روز کے دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، جموں کشمیر، ساحلی کرناٹک، چھتیس گڑھ، آسام، ہماچل پردیش، میگھالیہ اور اروناچل پردیش کے علاقوں میں شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ ناگالینڈ میں شدید بارش کی وجہ سے تودے کھسکنے سے نقل و حمل کے راستوں پر، خاص طور پر قومی شاہراہ نمبر 29 اور قومی شاہراہ نمبر 2 پر بڑے پیمانے پر رکھنا پڑا ہے۔ یہ راستے ریاست کو اندرونی طور پر جوڑنے اور پڑوسی ریاست منی پور سے ربط برقرار رکھنے میں نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان کی خبر قومی شاہراہ نمبر 2 پر پھیساما سے ہے، جہاں جون کے مہینے سے تودے کھسکنے کے واقعات نے کوہیما اور منی پور کے درمیان سڑک رابطے کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نیفیو ریو نے نائب وزیر اعلیٰ ٹی آر زیلانگ کے ہمراہ کل تودے کھسکنے سے متاثرہ مقامات کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت جلد سے جلد معمول کے حالات بحال کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے تاکہ شہریوں کو کم از کم دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے۔ اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے اتوار کے روز تک ناگالینڈ کے مختلف مقامات پر شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ شطرنج میں بین الاقوامی ماسٹر دیویا دیشمکھ جارجیا کے بطومی میں جاری فیڈے خواتین عالمی کپ 2025 کے سیمی فائنل میں پہنچنے والی دوسری بھارتی کھلاڑی بن گئی ہیں۔ ایک ریپڈ ٹائی بریکر میں دیویا نے اپنی ہم وطن گرینڈ ماسٹر ہریکا دروناولی کو 2-0 سے ہرا دیا۔ اب وہ اپنی ہم وطن کونیرو ہمپی کے ساتھ سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ سیمی فائنل میں دیویا کا مقابلہ چین کے گرینڈ ماسٹر ٹین زونگی سے ہوگا، وہیں ہمپی کا مقابلہ دوسری چینی کھلاڑی لے ٹینگجنگ سے ہوگا۔ یہ میچ آج شام گرینڈ بیلاجیو کے مقام پر ہوگا۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کی مرکزی وزیر مملکت رکشا کھڑسے نے اسپیشل اولمپکس بھارت SOB فٹ بال ٹیم کو کل نئی دلی میں مسلسل دوسری بار گوتیا اسپیشل اولمپک ٹرافی جیتنے پر مبارکباد دی ہے۔ محترمہ کھڑسے نے کہا کہ گوتیا کپ کی جیت حکومت، کارپوریٹس اور اسپورٹس فیڈریشنز کے باہمی تعاون کا نتیجہ ہے۔ ٹیم کو مبارکباد دینے کے لیے منعقدہ تقریب میں SOB کی صدر ملکا نڈا اور SOB گجرات کی چیئرپرسن گیتا مانڈویا اور دیگر نے شرکت کی۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں آسیہ میمونہ۔ شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے آج شائع ہونے والے زیادہ تر اردو اخبارات نے مختلف خبروں کو نمایاں جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب نے نائب صدر جگدیپ دھنکڑ کے اچانک استعفے کی خبر کو صفحے اول کی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبارات کے مطابق صدر جمہوریہ کو بھیجے گئے اپنے استعفے میں انہوں نے خرابی صحت اور ڈاکٹروں کے مشورے پر عمل آوری کو اپنے استعفے کی وجہ بتایا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے پہلے دن کل دونوں ایوان میں ہنگامہ آرائی کے بعد کارروائی ملتوی کیے جانے کی خبر کو نمایاں جگہ دی ہے۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس 21 اگست تک جاری رہے گا۔ روزنامہ ملاپ نے بنگلہ دیش فضائیہ کے تربیتی طیارے کے حادثے کی خبر کو صفحے اول پر جگہ دی ہے۔ پرواز بھرنے کے کچھ ہی منٹوں بعد ہوئے اس حادثے میں پائلٹ سمیت 22 لوگوں کی موت ہو گئی۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ نائب صدر جگدیپ دھنکڑ نے صحت کی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ پارلیمانی کمیٹی نے لوک سبھا میں آپریشن سندور پر بحث کرنے کے لیے 16 گھنٹے کا وقت مختص کیا ہے۔ بہار ملک کی پہلی ایسی ریاست بن گئی ہے جہاں فی پولنگ مرکز 1200 سے کم ووٹرز ووٹ ڈالیں گے۔ چناؤ کمیشن نے کہا ہے کہ اس قدم کا مقصد پولنگ کے عمل کو اور زیادہ آسان بنانا ہے۔ خلائی تحقیق کا بھارتی ادارہ اسرو ناسا کے اشتراک سے تیار کردہ ارضیاتی مشاہدے سے متعلق سیارچہ نثار اگلے ہفتے لانچ کرے گا۔ بنگلہ دیش میں فضائیہ کے طیارے کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 22 ہو گئی ہے، اور شطرنج میں بھارت کی دیویا دیشمکھ اور کونیرو ہمپی فیڈے خواتین عالمی کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔